बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हाउस से सीधी लैंड की है और वो ख़बर क्या है आपको मैं वो मेरी रूह राज़ी हो रही हूँ ख़बर की, क्योंकि सिचुएशन बड़ी मज़े की है। मज़े की सिचुएशन ये है कि वज़ीर आज़म साहब का BP लो हो रहा है। कभी वो सोफ़े से सजे खबे डिग रहे हैं, कभी खबे कभी सजे, और उनको पकड़ पकड़ के बिठा रहे हैं। उस्मान मुश्तार साहब तसल्ली दे रहे हैं और परवेज़ खटक साहब वो तसल्ली दे रहे हैं। एक बड़ा कमज़ोर खिलाड़ी है और दूसरे खिलाड़ी का पता नहीं है। आज कोर कमेटी का इजलास था, जो PTI की कोर कमेटी है। बड़ी मुद्दत के बाद मैंने ये सुना है कि एक कोर कमेटी भी होती थी। पीपल्स पार्टी की तो खैर होती है, ये अपना PTI की। फिर वो जनाब हमारे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे वो लिस्ट निकाल के दी। उसमें सिर्फ जो अल्लाह ताला बख्शे गरीक रहमत करे, नईमुल हक साहब के अलावा बड़े बड़े नाम हैं। अब्दुल अलीम ख़ान, क्या बात है, और असद उमर साहब, बाबर अवान साहब दी ग्रेट, कभी जो डॉक्टर साथ लिखा करते, फवाद चौधरी, गुलाम सरवर ख़ान, महमूद ख़ान, यानी दो वज़राए आला, मखदूम शाह महमूद कुरैशी अवेलेबल नहीं थे। मोहम्मद आतिफ़ ख़ान नाराज़ हैं। अच्छा, मोहम्मद मियाँ सुमरो पता नहीं पहुँचे कि नहीं पहुँचे। चलो बहरहाल जो भी है, मुराद सईद, नईमुल हक साहब का वो मैं आपको बता चुका हूँ। परवेज़ खटक साहब, ये शाह महमूद कुरैशी ना हो तो परवेज़ खटक साहब बड़े हैं, क्योंकि वो भी तैयार बैठे हुए हैं कि भाई देखें शेरवानी मेरी जैसी फिजीक पे तो सूट करती है शेरवानी। तो और फिर कासिम खान सूरी साहब हैं, बड़े मुहिब वतन हैं वो, उनसे बड़े मुहिब वतन मैंने देखा नहीं। सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब हैं, ये भी अपनी क्या कहते हैं कि इनको भी बड़े कामों में मलका हासिल है। सरदार उस्मान ख़ान बुज़दार, ये जनाब इन्होंने इतला के मुताबिक रिपोर्ट पेश की है। 3 ग्रुप की के साथ मुज़ाकरात किया हुए हैं, और हमारे जो हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने दोनों ने रिपोर्ट पेश की है। वो रिपोर्ट क्या पेश की है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और वहाँ पर तय क्या पाया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। शफ़कत महमूद साहब हैं, सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब हैं, शीरी मज़ारी साहबा हैं, सैयद अली हैदर जैदी साहब हैं, जिनकी वीडियो कोई लीक हुई थी, पता नहीं वो थी कि नहीं थी, लेकिन वो चलती रही। शिबली फ़राज साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा जी, कहानी मज़े की ये है कि वज़ीर आज़म साहब जो थे वो उनका जो ब्लड प्रेशर जो था ना वो लो हो रहा था, शुगर लो हो रही थी, और वो कन्ना ही टकरा मारने फिरंडे सी। तो सादा अल्फाज में ये जो मैं अलामती तौर पर आप कह रहा हूँ कि सख्त गुस्सा और परेशानी के मिले जुले जज्बात और हाथों के तोते उड़े हुए, और सबसे ज़्यादा कंसर्न इस बात पर कि हो की रहा है तरीन के ज़रिए क्या किया जा रहा है। और ये जो चौधरी निसार पंजाब असम्बली में सुबह हल्फ ले रहा है, ये बहुत से लोगों, मैं ख़ुद समझता हूँ कि चौधरी निसार साहब के ज़रिए आप जितनी बड़ी मूव प्लान कर लें, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मैं इसको साइलेंट पे नहीं कर सका, आई एम सो सॉरी। तो जितनी मर्ज़ी आप बड़ा एक प्लान तैयार कर लें, जितनी बड़ी मर्ज़ी मूव जो है वो आप सोच लें, चौधरी निसार ये कर देगा, शहबाज शरीफ ये कर देगा, नहीं, कुछ नहीं कर सकते जब तक ये हाथी के पाँव में सबका पाँव वो ना हो। इस्टेब्लिशमेंट, आप याद करें हुज़ूर आला 20 अक्टूबर से बाद के बाद जो ख़बरें आ रही हैं मुसलसल कि किस तरह नवाज़ शरीफ के साथ राब्ते बढ़ाने की कोशिश की गई। पहले जनाब के नवाज़ शरीफ को वो जिन लोगों के ज़रिए बाहर गए थे, मामला तय पाए थे, उनके ज़रिए कहा गया कि ये 20 सितंबर वाला ये जो आपने गुल खिलाया ये क्या कर दिया आपने, इस तरह थोड़ी करते हैं, हंसी भराए गए हैं, पुराने हैं तल्लकात अपने, तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है। और जनाब ये हमारी तरफ से आपको नाराज़ी क्या है, खुल के बात करें तो नो। अच्छा, ये 2-3 अटैम्प्ट्स हुई, और 2 तो कह लें कि बड़े करीबी थे इस तरफ के, और उन्होंने ही वो वादे मामला जो थे नवाज शरीफ साहब के या शहबाज शरीफ साहब के, वो डील पैकेज जो था, जो तोड़ नहीं चढ़ सकी, वो डील करवाई थी। तो वो नवाज शरीफ साहब को, फिर शायद खाकान अब्बासी साहब को बीच में घुसेड़ा गया, फिर बड़े मामला हुए। फिर जी को कहने वाले कहते हैं कि जी के वो सऊदी जो है रॉयल फैमिली, उनके ज़रिए भी जो है ना वो कांटी डालने की कोशिश की गई। फिर वो जो ये मुलाकातें हुई थी इनकी भी, फिर वो जाके उन्होंने एक जो प्रिंस है उसने रिपोर्ट दी जाके, और मामला जो हैं वो ठीक नहीं हो रहे। ठीक ना होने के मुराद है कि भाई ने गुस्सा ही बहुत है मियाँ साहब के मुतल्लिक, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो जानने वाले हैं वो कहते हैं उन भाई बहुत गुस्सा है। वो नहीं, वो मतलब शायद वो कहते हैं ना कि वो रवायती
سیاست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور روایتی وہ جو ماضی میں 1-2-4 مرتبہ ہوا ہے کہ معاملہ طے کر کے پھر آگے بڑھا جائے، اس سے وہ تائب ہو چکے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے یہ والا کام ہی نہیں کرنا۔ تو جب تک آپ ان کو نہیں منائیں گے تو یہ والے معاملات نہیں ٹھیک ہونے، یا کہہ لیں کہ ان کے ذریعے کوئی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ چوہدری نثار صاحب کو آپ پنجاب اسمبلی چھوڑ کے پنجاب اسمبلی انہوں نے چکا دو، تو وہ پھر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے جب تک مسلم لیگ نون کا جو کہہ لیں کہ ہاؤس میں جو ان کی جو عددی جتنی بھی اکثریت ہے، سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے، تو وہ جب تک نہیں ملیں گی مسلم لیگ نون، وہ آلو ہے، وہ جب تک سبزی میں نہیں ڈلے گا سبزی نہیں پکے گی۔ اس وقت حالات یہ ہیں، شہباز شریف صاحب کچھ کر کے بھی نہیں کر سکتے، اس کے باوجود کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہنے والے کون کہہ رہے ہیں کہ جن کے متعلق ان کو بڑے خدشات ہیں، رپورٹ ادھر سے آئی ہے، وہ جو 30-40 بندے جو ٹوٹ کے ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اس طرف کی رپورٹ ہے کہ عمران خان صاحب کو سب سے بڑی ٹینشن جو ہے وہ اس وقت چوہدری نثار کی لگی ہوئی ہے کہ یار کی ہو رہا ہے، یا تو گڑبڑے۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ چوہدری نثار صاحب کا میدان میں آنا، سیاست میں متحرک ہونا ایک دم سے، 3 سال سے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے ان کو سیاست ہلکا بچانا کیوں چیتے آ گیا؟ تو یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ پاکستان میں سیاسی معجزے جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے محض ایک نیچرل پروسیس نہیں ہوتا، یہ انسٹیگیٹ کیے جاتے ہیں، یہ ان کو تکا لگایا جاتا ہے، ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ ایک تگڑم ہوتی ہے، یا کہہ لیں کہ ایک جو کہتے ہیں نا سمجھ لو کہ پتہ کہ نال دیکھیں، لیکن یہ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس کے لیے سمجھو یار بڑا سمپل سا فارمولہ ہے، یہ پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اس کی 1125 مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور مطلب یہ کہ بڑی ہیں۔ میں پھر وہ کہتے ہیں ماضی کے وہ اوراق وہ چھیڑوں، پرانے راگ چھیڑوں، اس سے بہتر ہے کہ آگے چلیں ہم۔ اور یہ عمران خان صاحب کی جو اضطراب ہے، جو ان کی فرسٹریشن ہے، جو کور کمیٹی کے اندر نکل رہی ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمران خان صاحب معلق ہیں، سیاسی فضا کے اندر ان کا وجود معلق ہے، اور حکومت ان کی بے اثر ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ جن کو اپنا سودا بیچ کے وہ آئے تھے، وہ اب ان کے مطلب کہہ لیں کسی بہلاوے میں بھی نہیں آ رہے، اور ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دوسری آپشن نہیں ہے کہ یار کہ دوسری آپشن کھڑی کی جائے۔ تو پوائنٹ اس میں صرف اتنا سا ہے کہ ہمیں باہر بیٹھ کے تو لگ رہا ہے کہ یار کہ یہ والا فارمولہ شاید یا یہ کہہ لیں کہ یہ جو ہے بیل منڈے نہ چڑھے، جو پرویز الہی صاحب کی صورت میں چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان کا حق بنتا ہے جو کچھ مرضی وہ کوئی کرے، چال چلے، سوچے، جو بھی کرنا ہے وہ کرے، لیکن عمران خان صاحب کی جو کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ وہ ان کا سانس جو پھول گیا ہے، اس کے پیچھے بنیادی خوف جو ہے وہ ان کی اپنی نااہلی کا ہے۔ اب وہ دوسرا ان کو جو زیادہ تعصب ہے وہ کیا ہے؟ جہانگیر ترین گروپ کا، کہ وہ جو میں پہلے بھی بات آپ سے گزارش کی تھی پچھلے ویلاگ میں کہ جہانگیر ترین گروپ کو ایکٹیو کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ یہ پاکستان کی پہلی منتخب حکومت ہے جو برسر اقتدار ہے، حکومت میں ہے، اور اس کی پارٹی کے اندر ایک دھڑا علیحدہ ہو گیا ہے، ورنہ تو اپوزیشن کے دھڑے علیحدہ کروائے جاتے تھے، تو یہ دھڑا جو علیحدہ ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی قوت ایسی ہے جو اس وقت حکومت کے ساتھ نہیں ہے، اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو ایک کمبینیشن بنانے کی ایک ٹرائی ہے، یہ کمبینیشن اسی وقت پورا ہوگا یا اسی وقت کارگر ثابت ہوگا، یہ تریاق اسی وقت بنے گا جب نون لیگ کا وہ ارکان اسمبلی جو ہیں وہ اس کمبینیشن میں آ کے بیٹھیں گے، ادروائز نہیں ہوگا۔ تو جہانگیر ترین کے ساتھ جو بریفنگ، ان کے گروپ کے ساتھ جو ملاقاتیں، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے آئے تھے وزیر داخلہ صاحب، انہوں نے بھی یہاں پہ ایک پریس کانفرنس کی، ملاقاتیں کی خفیہ، یا کچھ کے ساتھ ملے بھی، اور بڑی سپیڈ میں رہے ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، یہ کوئی 50-70 ملاقاتیں 2 دن میں کر گئے ہیں، اور جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ پھر اس کے بعد فواد چوہدری صاحب کی لاہور آمد تھی، اور ان کے ساتھ ملاقاتیں سارا کچھ کرا کے، اور پھر ایک میں آپ کو ایکسکلوسیو خبر دینے لگا ہوں، اور یہ خبر ہے ایوان صدر کی۔ ایوان صدر میں ایک اجلاس ہوا جس میں 3 اہم وفاقی وزراء، وہ جنہوں نے ان میں سے وہ یہ 3 ان 6 میں سے ہیں جنہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ملاقات کی تھی، اور عمران خان صاحب نے اس کو پسند نہیں فرمایا تھا، تو وہ صدر صاحب کے پاس بیٹھے۔ اب جو صدر صاحب ہیں دندان سرکار، وہ صدر تو ایک ہمارے جہاں یہاں پہ جو عہدہ ہے وہ
انتظامی طور پر یا دستوری طور پر وہ آپ کہہ لیں کہ وہ ایک نمائشی سا ہے، لیکن ان کی پارٹی میں انٹرنل پارٹی جو پالیٹکس ہے اس میں بہرحال جو عارف علوی صاحب ان کا ایک رول ہے. تو وہاں پر ایک کوئی 3 دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ جی کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اغیار کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، کلوز دا ڈور، ان کے لیے پارٹی کے دروازے بند کر دیں. یہ ایک جذباتی فیصلہ ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ جہانگیر ترین پر دروازے بند کر کے وہ جنہوں نے بھی، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کو پتہ نہیں وہ ان کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی، لیکن عمران خان صاحب کو بڑی اچھی طرح آ رہی ہے سمجھ کہ یار کہ یہ کسی کے کہنے پہ سارا کچھ ہوا ہے. اگر جہانگیر ترین کو آپ شٹ اپ کال 100 دفعہ دے دیں، 1 سال سے تو آپ دے ہی رہے تھے، تو جہانگیر ترین سے کہتے ٹاڈے ماں پٹ لے سن، کچھ نہیں کر سکے جہانگیر ترین صاحب، کچھ بھی نہیں. وہ جو کہتے ہیں نا وہ کسی کا وہ کچھ بگاڑ نہیں پائے تھے، مونچھ کا بال تک نہیں کھینچ پائے، باقی کیا انہوں نے پھینکنا تھا کھینچنا تھا. تو اب اچانک سے وہ خطرہ کیوں بن گئے ہیں؟ تو حضور والا خطرہ اس لیے بن گئے ہیں کہ کسی کو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کسی اور کو منظور ہے. تو اب ان کی وہ بارے میں بریفنگ دی ایوان صدر کی، میں نے آپ کو بات بتا دی، وہ کہتے ہیں کہ نو لفٹ، ان کے لیے دروازے بند کر دیں، لیکن اتنا آسان نہیں ہے. تو آج جو یہاں پر باتیں ہوئیں یہ اسی کی تصدیق تھی، یا اسی کو ہی انہوں نے انڈورس کیا کہ جی کہ 2 باتیں ہوئیں. ایک یہ کہ جہاں ہم اپنے منشور کے اوپر کام کریں گے بلیک میل نہیں ہوں گے. تو بلیک میل کون کر رہا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب یا ان کے لوگ، ان کی پارٹی کے لوگ، اپنی ہی پارٹی کے لوگ بلیک میل کر رہے ہیں. وہ امریکہ میں شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ جب کسی کرپٹ کو پکڑنے لگتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ چینی 100 روپے کلو ہو جائے گی. تو وہ بیسیکلی ملتان گروپ آپس میں لڑا ہوا ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اپنا راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ذرا ہم تھوڑا سا پارٹی پالیسی کی طرف چل پڑے ان کی، لیکن یہ یہاں پر بیٹھ کے جو باتیں ہو رہی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے. یہ بیسیکلی جہانگیر ترین صاحب کے لیے میسج نہیں ہے، یہ میسج ہے پاکستان کی ان قوتوں کے خلاف میسج ہے، یا ان کو میسج ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے، یا یہ اعلان جنگ ہے ایک طرح سے کہ تسی جو کرنا کر لو، ہم نے بلیک میل نہیں ہونا. بلیک میل کیا؟ بلیک میل کوئی آپ کو کر رہا ہے یار، کیا بلیک میل کوئی کر رہا ہے؟ بیسیکلی تو آپ کو وہ مطلب آپ خود کچھ نہیں کر سکے. یہ پھر ایک لمبی بحث ہو جائے گی کہ کیا تھا کیا نہیں تھا، کیا سوچا گیا تھا، کیوں سوچ کے لائے تھے عمران خان صاحب کو، کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مویا ہوا یا بدبودار. تو اب آپ کہتے ہیں کہ جناب کے سائیں ہوں کچھ کرنا، تو وہ تو کریں گے. تو یہ بیسیکلی جو آج عمران خان صاحب نے تڑی کروائی ہے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، یہ اس میں جو راز پوشیدہ ہے، یا اس میں جو بات پوشیدہ ہے، یا اس میں جو اصل میسج جس کو دیا جا رہا ہے بیہائنڈ دا سین، وہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ وہ پاکستان کی کیا کہنا ہے، فیصلہ سازوں کو میسج دیا جا رہا ہے. جو ساری یہ تانا بانا بن رہے ہیں یہ ان کو میسج ہے کہ آپ جو چاہیں کر لیں، ہم جو ہیں وہ یہ تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مقابلہ کریں گے. تو عمران خان صاحب کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ تو عمران خان ہیں، بھٹو نہیں مقابلہ کر پایا، نواز شریف صاحب مقابلہ نہیں کر پائے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بے نظیر صاحبہ نہیں کر پائیں، تو تسی کڑی کھیت دی مولی ہو جناب. تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ خوش کرنے کے چکروں میں ہیں. ساتھ میں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، پریشان ہیں، ہاتھ پیر پھلے ہیں. اور دوسرے وہ پاکستان کے سب سے بڑے پاور بروکر، پاکستان کا سب سے بڑا پاور بروکر، اس کا نام ایک ہے. کچھ لوگ اقبال زید احمد صاحب کا بھی کبھی توتی بولتا تھا، کبھی سیٹھ عابد کا توتی بولتا تھا. یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، بزنس مین ہوتا ہے جو پاور بروکر ہوتا ہے. آپ جو دوسری جنگ عظیم تھی دنیا کے مطلب وہ جنگ رک گئی کیونکہ ایک بزنس مین کی بیٹی کی شادی ہونی تھی پولینڈ میں، وہ رشتہ دوسرے ملک میں جانا تھا، تو جناب انہوں نے کہا کہ جنگ ہو رہی ہے، انہوں نے کہا جنگ رکوا دینے. حضور اعلیٰ سیکنڈ ورلڈ وار رکی کیونکہ 2 سرمایہ داروں کے بچوں کی شادیاں تھیں. تو سرمایہ دار ہمیشہ پاور بروکر ہوتا ہے. تو ایک سرمایہ دار کا جو پاور بروکر ہے پاکستان کا، اس کا نام ملک ریاض ہے. وہ 460 ارب روپے جو سپریم کورٹ نے کہے تھے کہ جرمانہ کیا تھا کہ آپ ادا کریں گے 7 سال میں قسطوں کی صورت میں، سپریم کورٹ میں وہ حکومت نے، اس پاک باز حکومت نے، اس سرٹیفائیڈ صادق اور امین حکومت نے ایک درخواست جمع کروا دی ہے کہ جناب کے حکومت چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ معطل کر دے. اور کون گیا ہے؟ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی.
کہ ملک صاحب یہ پیسے انویسٹ کریں گے تو پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، 7 سال بعد جو ہے وہ یہ یکمشت دے دیں گے آپ کو، اور جڑا کستانی نال نہیں دین ڈیا اور 7 سال بعد یکمشت کتوں دے گا۔ تو ملک ریاض صاحب کی سٹوری جو انہوں نے کس طرح کر کے وہ پاکستان کے پاور بروکر ہیں، وہ کس طرح کر کے معاملات سیدھے کروا سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ ملک ریاض صاحب یار وہ جو تھے، کیا نام تھا ان کا، جو تھے چیئرمین FBI آئے تھے پروڈیوسر صاحب، زیدی، شبر زیدی صاحب جو ہیں وہ، میں ان کو آپ کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے ایک محفل میں یہ والی بات بتائی کہ ایک دن مجھے پاکستان کے وزیر اعظم، جو کہ سب سے بڑا آفس ہے پریکٹیکلی پاکستان کا، پرائم منسٹر کا آفس، یعنی انتظامی طور پر سب سے بڑا آفس ہے، وہاں سے کال آئی کہ جی ذرا جلدی آئیں۔ پہنچے تو جناب کے ملک ریاض صاحب بیٹھے سی، ادھر ادھر کی بات کرے، خسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہ یار یہ ملک صاحب کا ایک کام ہے۔ تو ملک صاحب سی بات سنے، ملک صاحب لیکچر دے رہے ہیں کہ ہاؤسنگ یہ وہ، کہتے ہیں مجھے سمجھنا ہے مینوں کی لیکچر دے رہے ہیں، ہاؤسنگ یہ کریں ملک ترقی کر جائے گا۔ جاتے ہوئے جو کہتے ہیں چلو چلیے، تو ایک رکا دیتا کہ مجھے FBI نے یہ نوٹس بھیجا ہے، یہ تو واپس لے لیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا چلے میں دیکھتا ہوں۔ اگلے دن پھر فون آیا پاکستان کے اصل جو ایک دفتر سے، جو اصل طاقت کا منبع ہے پاکستان میں، وزیر اعظم تو بیچارہ کچھ بھی نہیں بھیجتا پاکستان میں نا، ہم نے وزیر اعظم شوشا کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اصل جو طاقت کا گھر ہے اسلام آباد میں، وہاں سے فون آیا کہ پائن آ جائیں آپ، شبر زیدی صاحب چیئرمین FBI صاحب وزیر آپ کو مطلب باس جو ہیں وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ گئے، اگے پھر ملک ریاض بیٹھے، او پھر جناب ہاؤسنگ وہی ریپیٹ، کل والا لیکچر، ویری نیکسٹ ڈے یہ کل والا لیکچر، یعنی وہ سنایا جا رہا ہے۔ پھر آندے ہیں، انہوں نے کہا کہ یار یہ ملک صاحب کا کام ہے، یہ تو کر دیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں دیکھاں گا۔ اگلے دن ملک صاحب آئے میرے دفتر، وہ کہتے ہیں، اور میں نے کہا کہ جی کہ ملک صاحب میں یہ دیکھ کے کرتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جائز کام تھا، وہ میں نے پھر وہ کر دیا، لیکن وزیر اعظم کو بھی اور اس بندے کو بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ جب میں نے کہا کہ جی کہ میں کر دوں گا آپ کا کام، ذرا میں دیکھتا ہوں، کر نہیں دوں گا، دیکھتا ہوں اس کو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ادھر جا کے وزیر اعظم کو بھی اور ان کو بھی انہوں نے سیدھا یہ بتایا کہ بندہ میرا کام نہیں کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ بندہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جو پاور بروکر ہے پاکستان کے ہر پاور کوریڈور میں، وہ جس کا اثر و رسوخ ہے، انہوں خوش کر لو، ہو سکتا ہے کہ وہ جناب کے میری کوئی جان خلاصی کرا دے۔ تو عمران خان صاحب اپنا اقتدار بچانے کے لیے ملک ریاض صاحب کو نہ صرف NRO دے رہے ہیں 460 ارب روپے کا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ جو کہتا تھا میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، ہر ویلے کہہ رہے ہوندے، وہ جہانگیر ترین کو بھی NRO دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس صورت میں جب گارنٹی مل جائے کہ جہانگیر ترین صاحب ان کے خلاف پولیٹیکلی کچھ نہیں کریں گے، تو جہانگیر ترین کو NRO دینے کے لیے تیار ہے، ان کے سارے لوگوں کو۔ لیکن جہانگیر ترین اکیلے تو ہے نہیں، وہ تو پتلی تماشا، سمجھے نا بات کو۔ تو ملک ریاض صاحب کو NRO دینے کے لیے تیار ہیں 460 ارب روپے کا، کیوں کہ کرسی بچ جائے۔ تو حضور کرسیاں انج نہیں بچ دیاں، کرسیاں بچان لی پہلے کچھ دم خم اپنے گٹے گوٹوں میں بھی ہونا چاہیے، اور آپ کے پلے ککھ نہیں ہے عمران خان صاحب، آپ تہی دامن ہیں، آپ کی چولی پٹی ہوئی ہے، اس چولی میں جو کچھ ڈالتا ہے وہ نیچے سے کرل ہو جاتا ہے، وگ جاتا ہے، اس بات کو سمجھیں۔ تو لہٰذا کیا کہتے ہیں کہ جی کہ لنگڑے گھوڑے کے اوپر کوئی بازی لگانے کے لیے، شرط لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ پاکستان کی سیاست کا لنگڑا نہیں بلکہ لولا لنگڑا گھوڑا ہے، تو اصل گھوڑے کہاں پہ ہیں؟ اصل گھوڑا کتے ہو رہے ہیں، تو وہ گھوڑا ریس میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب NRO دینے کے لیے تیار ہیں، کیوں کہ میری حکومت بچ جائے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔